बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। इंतहाई दिल खराश अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया जब मच कोयला फील्ड में इंतहाई बेईमाना अंदाज में हज़ारा कम्यूनिटी के 11 गरीब मजलूम कारकुनों को उनके हाथ कमर से बांध के उन्हें कत्ल कर दिया गया। बास मीडिया में रिपोर्ट हुए ज़िबा कर दिया गया। जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जो उनके वरसा हैं, ख़वातीन और बच्चे हैं, वो 2 दिन से धरना दिए हुए इंतहाई ठंडे मौसम में दिए हुए बैठे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि जो कोयटा सिब्बी शाहरा है वहाँ पर धरना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब आज कोयटा पहुँचे हैं और मैं पीटीवी की रिपोर्ट्स देख रहा था, वो इजलास भी चेयर कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि माजी में भी जो हज़ारा कम्युनिटी है स्पेसिफ़िकली जो कोयटा में बसते हैं उनको टारगेट किया जाता है। इस दफ़ा फिर ये टारगेटेड कार्रवाई थी। पहले मीडिया में नामालूम अफराद और कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कहा है कि दैश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है। ज़ाहिर सी बात इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और ये वाक़यात अब एक पैटर्न की तरह हो रहे हैं। गवादर में इस तरह का वाक़या हुआ, इस और वाक़यात भी हो रहे हैं। तो एक इससे पहले भी बात आई थी कि इंडिया का वाज़ेह फुटप्रिंट पाया जाता है बलूचिस्तान में, इस पे ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसामा सत्ती जो 22 साला नौजवान इस्लामाबाद का, उसे भी पुलिस ने पुलिस वर्जन के मुताबिक उसको रोकने का कहा। रात 2 बजे वो नहीं रुका, जिसके बाद गोलियां चलाई गईं और 7 बुलेट्स उसामा सत्ती को लगी और वो जामबाग हो गया। अल्लाह ताला उस की भी मग़फ़िरत करे, उनके वालदैन को सब्र जमील अता फ़रमाए। अगले सेगमेंट में जाके हम साबिक आईजी से इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो पुलिस का रिस्पॉन्स है वो क्यों का ट्रिगर हैप्पी रिस्पॉन्स है और इसको कैसे बदला जा सकता है, चाहे वो मॉडल टाउन हो, साहिवाल केस हो और अब ये इस्लामाबाद का केस। मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो पीडीएम की कल बहावलपुर में रैली हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो गैर हाजिर थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब जो सरबराह हैं और मरियम नवाज साहब नून लीग की नायब सदर वो वहाँ पर मौजूद थी। और मौलाना साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो कहा जा रहा है कि पीडीएम मुनक़सिम है या तकसीम है, ऐसा नहीं है। और पीडीएम मुत्तहद है और कुछ पत्ते कार्ड्स दिखाएंगे और कुछ पत्ते नहीं शो करेंगे। उसमें भी गुफ्तगू करेंगे। शरई जहाद की भी मौलाना साहब ने बात की, उस पर भी बड़ी तनकीद हो रही है। ज़रूर उसके हवाले से ज़रूर जानेंगे कि ये तहरीक है या जहाद है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज अपनी पार्टी तर्जुमानों का इजलास किया, जिसमें उनका कहना था कि जो पीडीएम की तहरीक है ये अपनी मौत आप मर जाएगी और इसमें दम हम नहीं रहा। और उनका ये भी कहना था कि ये तहरीक एनआरओ हासिल करने के लिए चलाई जा रही है, जो कि वो नहीं देंगे। मुल्क की मईशत के बारे में उन्होंने कहा कि वो बेहतरी की तरफ गामज़न है, लेकिन साल 2021, क्योंकि आज ये हमारा पहला भी प्रोग्राम है, हमने लास्ट ईयर न्यू ईयर पे भी प्रोग्राम किया था, 2021 में परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। तो ये हमारा आज का फैक्ट फाइल है। इस सियाको सबाक के साथ प्रोग्राम के पहले से में 2 इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। स्टूडियो से हमारे साथ नशिस्त कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। हमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं अख्तर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोनों मोस्ट मेहमान को फॉर्मल वेलकम। मैं कामरान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कामरान साहब, चूँकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, आपसे मैं जानना चाहूँगा कैसे जो मजलूम कम्युनिटीज़ हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर भी रहे हैं। हज़ारा कम्युनिटी निशाने पे रहती है, ये नहीं और भी कम्युनिटीज़ निशाने पे रहती हैं, लेकिन इनके साथ एक पैटर्न नज़र आता है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मेरी ताज़ियत उन फैमिलीज़ के साथ, उस कम्युनिटी के साथ अपनी तरफ से भी और JUI पाकिस्तान की तरफ से भी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और किसी को इस बिना पे, नस्ल की बुनियाद पे या उसकी फ़िक्र की बुनियाद पे निशाना बनाना जो है ना, इससे ज़्यादा घटिया हरकत कोई भी नहीं हो सकती। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये घटिया हरकत हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में होती है और हम इसको जो है ना फ़ील नहीं कर रहे। हम पे शायद ये बात गुजरी नहीं है जैसे उन फैमिलीज़ पे गुजर रही है। और उनको सिर्फ इस बुनियाद पे, जो कि उनके इख्तियार में शायद नहीं है, नस्ल किसी के भी इख्तियार में नहीं है कि वो नस्ल आप किसी भी नस्ल से ताल्लुक़ रख सकते हैं। फ़िक्र किसी के इख्तियार में होती है, मगर फ़िक्र रखने की भी उसको आज़ादी है। और इस बिना पे भी हम किसी को कत्ल करना या किसी को इवन उसकी तरफ उंगली उठाना भी जो है ना, ये हमारा हक़ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादती हुई है और इसका मदावा होना चाहिए। इसका मदावा तो हुकूमती सतहों पर तो हम सारे मुतालबा करते हैं, मगर हमको अपना, हम सबको, मतलब मुझे भी और आपको भी अपना माइंडसेट बदली करना होगा। माइंडसेट बदली करना होगा। ये हम किसी को इस बुनियाद के ऊपर कि वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है, अगर हम इस तरह से निशाना बनाते रहे या उनके खिलाफ अगर इवन सोचते भी रहे ना, तो ये भी गुनाह अज़ीम है।
ہمایوں اختر خان صاحب، سر آپ کیا کہیں گے؟ داعش جو کہ ظاہر بات ہے جن کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے جو ان کے پیٹرن سیریا عراق میں نظر آئے، میڈیا آؤٹلیٹس کے مطابق اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا ہمایوں اختر خان صاحب، کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے اور اس میں ایسے کردار آتے تھے، مختلف ناموں سے لوگوں کا دیا جاتا تھا جو ایسے وارداتوں کے پیچھے تھے. ان کا کلا کما ہونا چاہیے. کیا بھی جا رہا ہے؟ یہ دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے یہ چیز دہشت گردی، اور جس سے اور لگتا ہے ایک دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس، فرقہ واریت کو ابھارنے کے لیے بھی اس طرح کی وارداتیں کی جا رہی ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب دیکھیے، اس کی سب سے پہلے تو میں آپ سب کے ساتھ شریک ہوں. پوری قوم شدید غم و غصے میں مبتلا ہے اور ہم اپنی اس ہزارہ کمیونٹی کے غم میں شامل ہیں. دعا گو ہیں کہ ان کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور آئندہ ایسے واقعات کبھی بھی نہ ہوں اس ہمارے ملک میں. لیکن اس کی ہسٹری آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں نا جی، جب ایک خاص طبقے کو، ایک خاص نسل کو، ایک خاص ریلیجس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو ابھی حال ہی میں بڑی تفصیلی انفارمیشن پاکستان نے مہیا کی ہے ساری دنیا کو، اہم اداروں کو، اہم ملکوں کو، کہ انڈیا کی جو شمولیت ہے، انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس ہے، اس کے جو بیانات ہیں، انڈیا کے جو جاسوس پکڑے جاتے ہیں ادھر، تو ویری ڈیفینیٹلی یہ اس میں ہمیں انڈیا پہ شک ہے. پاکستان کی آرمی نے سال سے جی 2009 سے سوات میں آپریشن شروع کیا اور اس کے بعد سال کی جد و جہد کے بعد شاید دنیا کی کسی آرمی نے اتنا افیکٹولی یہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کیا جو پاکستان آرمی نے کیا. میرا نہیں خیال کہ یہ ایک کسی طرح پھیلے گا، جس کو کہا جاتا ہے کہ اٹ ول بی نپڈ ایٹ دا بڈ، اور اس میں جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ تیزی سے افیکٹو قدم اٹھائیں گی تاکہ یہ واقعات آئندہ سے پیش نہ ہو. میں کمران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے اس پہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اپوزیشن اور حکومت اس کے خلاف مل کر جہاد کریں. لیکن کل تو ہم سن رہے تھے کہ مولانا صاحب حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تحریک جو ہے اور جہاد، اس میں فرق ہے اور اس کو کیوں جہاد کا جہاد ہے؟ سیاسی بات پہ بعد میں آتا ہوں. جی، اس ایک دن میں 2 واقعات ہوئے تھے. ایک واقعے کو میڈیا سے پھر غائب کر دیا گیا. ایک تو یہ ہمارے ہزارہ بھائیوں کا واقعہ ہوا تھا اور ایک تبلیغی جماعت والوں کا، اور وہ جو تبلیغی جماعت والوں کا واقعہ تھا وہ ہمارے سی ایم کے اپنے حلقے میں ہوا تھا. ان کی باقاعدہ داڑھی موڑ دی گئی تھی اسی طرح سے زبردستی. اور یہ ایک دن میں واقعہ 2 مختلف مکتبہ فکر کا واقعہ، یہ ایسا لگتا ہے کہ پلان کرنے والا جو نا وہ ایک تھا، آپس پہ تاکہ آپس میں شیعہ سنی جو نا وہ جھگڑا ہو. تو یہ تو اس کے لیے مطلب ہم سب کو پھر مل جانا چاہیے. بالکل نہیں، اس حد تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حد تک کسی سیاسی پارٹی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں سوچتی، نہ شیعہ کے حوالے سے، نہ سنی کے حوالے سے، نہ دیوبندی کے حوالے سے، نہ بریلوی کے حوالے سے، بلکہ ساری جماعتیں اس ایشو پہ. آپ کی بات ٹھیک ہے. میرا سوال کا زاویہ تھا کہ پھر مل کے جہاد اس طرف کریں نا، اس افرید کے خلاف جہاد کریں. جہاد ایک جدوجہد کا جہد سے ہے نا، آپ اس میں سمجھیں. جہاد کے جو وہ مطلب ہم عام طور پہ لیتے ہیں اس کو نا، جہد کیا ہے؟ جہد جدوجہد سے ہے. جدوجہد آپ جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کے خلاف جدوجہد جو کرتے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں. لیکن جہاد شرعی جب کہتے ہیں، جہاد شرعی دیکھ اگر ہم کسی چیز کو برائی سمجھتے ہیں تو وہ جہاد شرعی میں آ جاتا ہے. مذہبی اس میں اینگل نہیں آتا. اگر فرض کریے کہ کسی معاملے میں مذہبی طور پہ کوئی بے حیائی پھیل رہی ہے، فرض کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اس کے خلاف جدوجہد کو کیا کہیں گے آپ؟ جہاد کہیں گے نا. اور اس کو شرعی جدوجہد کہیں گے نا، شرعی جہاد کہیں گے نا. تو وہ بھی جہاد ہے. میرا سوال کا ایک جہاد افضل ہے، ایک جہاد مطلب آپ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں تو یہ بھی جہاد بالکل جہاد ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ایک پولیٹیکل آپ کی موومنٹ ہے. دیکھیں ظاہر بات ہے مولانا صاحب کے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، آپ کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہیں، اے این پی بھی ہیں. ان سب کے اپنے خیالات ہیں، بعض سیکولر ہیں، بعض سوشلسٹ ہیں، بعض لیفٹسٹ ہیں، بعض رائٹسٹ ہیں، اور مولانا صاحب آپ کی اپنی جماعت ہے. سوال میرا یہ تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جہاد شرعی ہے اور جہاد میں جب آپ نکلتے ہیں تو پیچھے نہیں مڑ سکتے. میں ایک ٹیلی ویژن ہوسٹ ہوں، ہو سکتا ہے میں نہ آپ کے ساتھ ہوں، نہ میں ہمایوں اختر خان صاحب کے ساتھ ہوں، تو اس کا مطلب اگر میں نہیں آپ کے ساتھ تو پھر میں بھی اس جہاد میں شامل نہیں.
نہیں نہیں، اس جہاد کا مطلب وہ نہیں ہے جو عرف عام میں آپ لے رہے ہیں. یہ لیکن اگر مولانا صاحب کہیں گے نہیں، مولانا صاحب بھی کہیں گے. مولانا جو ہے نا وہ سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ جلسہ جب کر رہا تھا، وہ مذہب کر رہے تھے تو وہ مذہب کا کوئی مذہبی جلسہ نہیں تھا، وہ ایک سیاسی جلسہ تھا. تو جب سیاسی جلسے کی بات آئے گی تو اس میں سیاسی جہد کی بات آئے گی، جد و جہد کی بات آئے گی. اور جس کو وہ برائی سمجھتے ہیں جہاد کی، آپ اس کی کیٹیگرائز کر لیں نا، اس کی قسمیں کر لیں. تو یہ اس طرح سے وہ جہاد نہیں ہے کہ کوئی تلوار پکڑ کے یا ہم جو ہے نا اسلحہ پکڑ کے کسی کافر کے خلاف نکلے ہوئے ہیں. ہم برائی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. ہمارے اختر خان صاحب کیا کہیں گے سر؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا ہے کہ پی ڈی ایم منقسم نہیں ہے، تقسیم نہیں ہے، اور آپ لوگ اس پہ خوشیاں نہ منائیں کہ پی ڈی ایم جو تقسیم ہو گئی ہے، اور ان کا کچھ کارڈ شو کریں گے، کچھ کارڈ نہیں شو کریں گے. ہمارے اختر خان صاحب دیکھیے شاہ صاحب، آپ کو معلوم ہے کامران صاحب کی بڑے قابل احترام شخصیت ہے، اور میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. میں کبھی کوئی ذاتیات پہ بات نہیں کرتا، میں سیاسی بات کروں گا. میری نظر میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ 2019 میں بھی بالکل یہی ہوا کہ وہ کراچی سے شروع ہوئے اور ادھر پہنچے. جب انہوں نے ایک مجمع اکٹھا کیا تو باقی جو ان کے ساتھی تھے وہ اپنی تقریر کر کے پھر نظر نہیں آئے. اور ہم 20 ستمبر سے یہی کہہ رہے تھے کہ، اور ہم شش و پنج میں مبتلا تھے کہ مولانا صاحب جیسے تجربہ کار سیاستدان، ان کے والد ایک بہت بڑی شخصیت تھے، چیف منسٹر بھی رہے، بھٹو صاحب کا مقابلہ بھی ڈٹ کے کیا. لیکن یہ ایک بار پھر غلطی کیوں دہرا رہے ہیں؟ انسان ایک دفعہ نقصان اٹھا لے ٹھیک ہے، لیکن دوبارہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر پیپل پارٹی استعفوں کے لیے تیار نہیں ہے. آپس میں جو نیریٹو ہے پارٹیز کا وہ مختلف ہے، بلکہ پی ایم ایل این کے اندر ہی نیریٹو مختلف ہے. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ نام لے کے اٹیک نہیں کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن، سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اور جو پی ایم ایل این نے ڈیلیور کرنا تھا وہ ان کی اندرونی انتشار کی وجہ سے لاہور میں اینٹی آپ نے بہت بڑھا دی. اس جلسے پہ بہت چیزوں کا دار و مدار کر دیا. وہ جلسہ اتنا کامیاب ہو نہیں سکا. ہوا یہ ہے کہ جو بیانیہ پی ڈی ایم کا تھا اس کو عوام میں کسی قسم کی کوئی ٹریکشن حاصل نہیں ہو سکی. اور جب اتنی بڑی 11 پارٹیوں کی موومنٹ جو بیانیہ لے کے 3-3.5 مہینے عوام کے سامنے نکلی اور وہ بیانیہ جب تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ مولانا صاحب سینئر آدمی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں. 2002 سے 2007 تک کے پی کے اور بلوچستان کی حکومت کا اہم حصہ رہے ہیں، بہت سی وفاقی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اب اس جدوجہد، سیاسی جدوجہد کو ایک ریلیجس کانوٹیشن ہمیں نہیں دینی چاہیے. جہاد کا جو شرعی جہاد کی جو کال ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم کال ہوتی ہے، اور وہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں دی جاتی. وہ تو دشمن کے مقابلے کے لیے، جس سے اسلام کو خطرہ ہو، اس سے مقابلے کے لیے دی جاتی ہے. اب اس پی ڈی ایم موومنٹ کو اس سٹیج پہ عوام اس کو یہی سمجھیں گے جیسے ایک انگریزی کا فکرہ ہے کلچنگ ایٹ سٹراز، کہ تنکوں کو سے سہارا لینے کی کوشش کی جائے گی. اردو میں کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کوئی نئی چیز نکالے، آگے مہم بنائے، کیونکہ یہ جو مہم ہے یہ آپ کو وقت بتائے گا، اور بتا دیا ہے کہ یہ اب آگے اس میں کوئی جان نہیں رہی. میں کامران بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور ہر جماعت، ہر اپنا جو اکٹھ ہے وہ اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے. لیکن جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ جو مومنٹم آپ لوگوں نے سپٹمبر میں پی ڈی ایم کو بنا کر کیا تھا، جس میں گجرانوالہ کا جلسہ، کراچی کا جلسہ، کوئٹہ کا جلسہ، پشاور کا تھوڑا اتنا امپیکٹ نہیں تھا، ملتان میں حکومت کی پالیسی ایسی تھی اور آپ لوگوں کے لوگ بھی نکل آئے تھے، لاہور کا جلسہ امپیکٹ نہیں تھا. لیکن جلسہ بڑا ہونا اور ساتھ میں امپیکٹ ہونا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کی جانب سے سی کے فیصلے، میں سن رہا تھا کہ فاروق ایچ نائک صاحب، چودھری اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسا صاحب اور نیر بخاری صاحب، مولانا صاحب کے جو بیانات تھے تو وہ تو یہ تھا کہ سب فیصلے ہو چکے ہیں اور اب ہم نے استعفے دینے ہیں
اور لانگ مارچ کرنی اور پھر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا استعفیٰ آ جائے گا. ایسا نہیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہیز پٹ اسپینر ان یور ڈیزائنز؟ نہیں، آپ نے بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر دیا. پہلے آپ نے کہا کہ شاید امپیکٹ نہیں ہم بنا پائے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم امپیکٹ نہ بنا پائے ہوتے، آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے جو ہے نا وہ اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلوایا ہوا تھا. اس ترجمانوں کے اجلاس میں پنچ لائن کیا تھی؟ ساری پی ڈی ایم، یعنی پی ڈی ایم کے خلاف بات کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے. ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی، ملک میں جو نا لوگ امن سے رہ رہے ہیں، ملک میں کرونا ختم ہو گیا. کیبنٹ پہ کرتے ہیں نا ترجمان تو ہوتے اس لیے اسپوکس پرسن جو پولیٹیکل ترجمان. اتنے بہت سارے لوگ بلوا کے اور ان کو بتانا کہ تم نے جو نا صرف پی ڈی ایم کے خلاف بات کرنی ہے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو آپ اس طرح سے رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اور اس نے جو ہے نا وہ آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. یہ تو آپ کی ایک بات ہو گئی نا. اب ایسے کہ پیپلز پارٹی بھی، اور اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ تمام جو ہے نا فیصلے کر لیے گئے تھے. مولانا صاحب نے کہا نہیں، وہ ایسا ہے، کچھ فیصلے ہوتے ہیں اصولی. آپ نے اس کو ایک فیصلہ کر لیا. میں خود جو پہلی میٹنگ تھی جو پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کی تھی، میں اس میں خود بھی موجود تھا. فیصلے جو ہو گئے تھے، آپ نے کچھ جو ہے نا وہ نکات سیٹل کر لینے تھے. اب اس کی جو نکات سیٹل کرنے کے بعد کس وقت کیا کام کرنا ہے، یہ سیٹل نہیں ہوا تھا. یہ سیٹل ہوا تھا کیا ایسا نہیں تھا کہ دسمبر اور جنوری میں حکومت چلی جائے گی؟ تو جنوری تو آگے 4 جنوری بیٹھے 31 تک بھی آنا ہے نا. 31 تک آپ کو ان کو ٹارگٹ دیا تھا. اچھا، 31 دسمبر تک ہم نے استعفے جمع کروانے تھے اپنے پارٹی ہیڈز کے پاس. کسی ایک پارٹی کا آپ بتا دیجئے کہ اس پارٹی ہیڈ کے پاس اس کے استعفے نہ پہنچے ہوں، انکلوڈنگ جے یو آئی، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. نون تو پیپلز پارٹی تو دینے کے چکر میں ہی نہیں ہے استعفے. تمام استعفے ان کے اپنے پہنچ گئے. ایک رفیع اللہ صاحب نے اس نے بھجوا بھی دیا تھا. دونوں اور بھی کچھ اس طرح سے معاملے تھے، مگر اپنے پارٹی ہیڈ کے پاس آنے تھے، پارٹی ہیڈز کے پاس آ گئے. سب کے سب 1-2 لوگ شاید رہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے نون کے، وہ شاید کوئی بیمار ہیں یا کوئی ان کے ساتھ ایشو ہے. جی، جو ان کے مطابق خاتون ایم پی اے وینٹیلیٹر پہ ہیں. وینٹیلیٹر پہ، ہاں. اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایک استعفیٰ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن اب یہ طے نہیں ہے کہ مارچ میں سینٹ الیکشن لڑنا ہے. ابھی تک طے نہیں ہے. ابھی تک طے نہیں ہے. ضمنی انتخاب تو طے ہو گیا نا. ضمنی انتخاب طے ہو گیا. تو اسمبلی سے استعفیٰ دینا اور ساتھ میں انتخاب بھی لڑنا، سر یہ دو عملی ہیں نا. اس کے علاوہ بھی نہیں، اس کے علاوہ 4 عملی بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کہیں پہ الیکشن لڑ کے آ بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے بعد ریزائن کرنا، اور ریزائن کرنے کے بعد ایک اور سچویشن آپ فرض کر لیجئے کہ گورنمنٹ اس میں کامیاب ہو گئی کہ 400-450 سیٹوں پہ الیکشن کروا دیتی ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ مل کے ایک منٹ پیپلز پارٹی پوری بات سن لو. پوری بات تو سن لو نا، پوری بات سن لیں. اس کے بعد استعفے دے دیتے ہیں نا، سیٹیں خالی ہو گئی، انہوں نے بائی الیکشن کروا دیا، ممکن ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد پھر لڑ کے پھر استعفیٰ دے دو. گورنمنٹ نے نہیں چلنا، نہیں چلنے دینا. اس گورنمنٹ نے یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے، پاکستان کے لیے رسک ہے. اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 31 جنوری کو ختم ہونا ہے، میں ایک ڈیٹ دے رہا ہوں، مگر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ قرآن شریف میں تو نہیں لکھا کہ 31 جنوری کا مطلب 31 جنوری ہے. ہم نے ڈیٹ دی ہے نا، ایک مطلب ایک عام آدمی کی ڈیٹ ہے، ایک پولیٹیشین کی ڈیٹ ہے. کوئی قرآن کی بات نہیں ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے کہ وہ ڈیفینیٹ. وہ 4 دن آگے بھی آ سکتی ہے، 4 دن پیچھے بھی ہو سکتی ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے دیکھیں مولانا صاحب کے بیانات ہیں، مریم صاحبہ کے بیانات ہیں، بلاول صاحب کے بیانات ہیں کہ دسمبر کا مہینہ نہیں نکال سکیں گے. یہ بیانات آئے ہوئے ہیں نا. جی بالکل. اور پھر جنوری اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مہینہ نہیں نکال سکتے. اس کے پاس عمران خان صاحب کے پاس کوئی اور ایشو ہے پی ڈی ایم کے علاوہ؟ آج بتا دیجئے، اس سے پہلے بتا دیجئے. اس کے پاس کوئی ایک چیز، کوئی معیشت پہ کوئی آج تک اجلاس بلایا اس نے جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے؟ کوئی کرونا پہ اجلاس ہو رہا ہے، کسی اور چیز ایشو پہ ہو رہا ہے؟ ہماری سب بتا دیجئے. عمران خان صاحب جس کو ایڈ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت کی توجہ کا مرکز و محور پی ڈی ایم کی سیاست ہے، گورننس جو ہے وہ آپ کے ریڈار پہ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو کامران مرتضیٰ صاحب. ایکچولی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں یہ پی ڈی ایم موومنٹ اپنی گورنمنٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پی ڈی ایم موومنٹ کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں. ہمارے ملک میں ہمیشہ سے بہت سے مسائل رہے ہیں. اقتصادی مسائل ہیں، جیو اسٹریٹجک مسائل ہیں، عوام کی میں خوشحالی لانے کے مسائل ہیں، غربت دور کرنے کے مسائل ہیں، انڈسٹریلائزیشن کے مسائل ہیں. لیکن اگر آپ پی ڈی ایم کو دیکھیں، ایک سرسری سے ذکر ہوا کہ مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن ذکر کیا ہوا جی کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. جو 2 بڑی پارٹیاں ہیں وہ پیداواری مارشل لاء کی ہیں. اور اس کے بعد 1988 کے بعد جتنے الیکشن آئے ہیں 7 یا 8، اس کی جتنی بھی اپوزیشن تھی، اس کا بالکل یہی نیریٹو تھا کہ حکومت
इलीगल है, इसको खत्म करें, फॉरेन इलेक्शन कराएं, लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें, इस्तीफे दें। ये कोई नई बात नहीं है जो अभी पेश की जा रही है। इतने इल्जामात ये PMLN और पीपल पार्टी आपस में लगाते थे। कोई सिक्योरिटी रिस्क कहता था, कोई मुल्क दुश्मन, कोई इंडिया का दोस्त, उसके बारे में तो ये मूवमेंट कभी नहीं चली। अभी क्या हो गया है? दूसरी ये बात है जी, मैं भी प्राइम मिनिस्टर का एक अदा सा स्पोक्स पर्सन हूँ। और अभी तो आज तो मैं खैर दुबई में हूँ, लेकिन मैं मीटिंग्स में जाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर खुद इसलिए आते हैं कि पार्टी का मौकफ, हुकूमत का मौकफ और प्राइम मिनिस्टर की सोच सिर्फ PDM नहीं। ऑब्वियसली PDM अगर कोई भी पार्टी हमें थ्रेटन करेगी तो हम उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे। हम उसमें मुल्क की इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्कस करते हैं, हम उसमें मुल्क की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते हैं, और ये स्पोक्स पर्सन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अपनी सोच और अपनी पार्टी और हुकूमत की सोच इन स्पोक्स पर्सन को बताते हैं। ये मैं खुद स्पोक्स पर्सन हूं, मैं आपको बता रहा हूं। कारकर्दगी पे भी सवालात उठा रहे हैं। कल मरियम नवाज साहबा कह रही थी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, बिजली अब बढ़ानी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंदिया भी दिया कि सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से इस गैप को ब्रिज करना होगा। गैस के हवाले से कह रही थी, तो आपकी कारकर्दगी को भी अब टारगेट कर रहे हैं अपने जलसों में। और मौलाना फजल रहमान साहब तो आपकी फॉरेन पॉलिसी पे बड़े नाकिद थे, कल कश्मीर के हवाले से कह रहे थे। और अब आपको इल्म है कि उन्होंने कहा कराची में वो एंटी इजराइल एक मूव भी चलाएंगे, एक रैली भी निकाल रहे हैं। तो दोनों तरफ गवर्नेंस और खारजी मास पर आपको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं मयूर अख्तर खान साहब। अब शाह साहब देखिए, ये जो अब नैरेटिव है ना महंगाई का जी, ये इसमें अब कोई जान नहीं रही। हमने 2.5 साल 2 साल बैठ के तफसीली गुफ्तगू की है कि हमें किस हालत में इकोनॉमी मिली, हमें जो इक़दामात उठाने थे वो क्यों हम मजबूर हुए और उनके क्या नताइज निकले। और उसके बाद बेहतरी आनी शुरू हुई और उस बेहतरी को दुनिया ने तस्लीम किया। कोविड की हैंडलिंग हमारी इतनी तनकीद हुई, हम पे इतनी तनकीद हुई, उसी कोविड की हैंडलिंग को WHO और अमेरिका और दुनिया ने सराहा। PDM की मूवमेंट को जिस तरीके से हमने सियासी तौर पे हैंडल किया है, अब ये मरियम साहबा का इंतहाई अहम चीजें हैं। महंगाई में जो स्टॉक पोजीशंस और क्रॉप पोजीशंस में जो खामियां थी, सिस्टम में इन्फॉर्म करने की गवर्नमेंट को हमने दूर किए। हमने पहली दफा स्टेप्स उठाए हैं। अब कोई नई बात हमसे आके करें, ये पुरानी बातों में अब जान नहीं रही। चल नई बातें पूछते हैं। देख रहे हैं जो PDM मूवमेंट। ठीक है, जरा ये कामरान मुर्तजा साहब ने आपने कहा पुराने जो बैनी है उस पर जान, कामरान साहब नई बात क्या, वो कहते हैं आपको नया नैरेटिव आप लेकर आए। ये मुझे बताएं, मौलाना साहब ने इजराइल के हवाले से बात की। पाकिस्तान में तो बड़ी क्लैरिटी है कि इजराइल को नहीं माना जाएगा और फलस्तीन जो है जब तक उसका सेटलमेंट नहीं होती, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में हमारा ये स्टांस है कि इंडिया इज इलीगल ऑक्युपेंट ऑफ कश्मीर, तो हाउ कम वी सपोर्ट इजराइल सर? उसके लिए रैली की क्या जरूरत है? नहीं, रैली की बहुत जरूरत है इस वक्त। एक आपके यहाँ जो है ना, वो जो डीप स्टेट है ना, वो डीप स्टेट वाले जो है ना ये सोच रहे हैं कि किसी तरह पेंटागन की टर्मिनोलॉजी आपने शुरू कर दी, डीप स्टेट। ये इनका इशू है इसराइल को मानना, क्योंकि इनका गुजारा नहीं हो रहा उनके अमेरिकन के बगैर ना, और इसराइल के बगैर। अब जब ये इशू है, देखिए पॉलिटिशियन वो है जो वो आगे दूर तक सोचता है, दूर तक देखता है। शायद इस वक्त तक ये बात पब्लिक नहीं है, आप ये इसी तरह से पीट रहे नहीं, हमने इसराइल को नहीं मानना। मगर जो है ना इसराइल को मानने के लिए या उसके साथ चलने के लिए कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई इश्यूज मौजूद हैं। कुछ लोगों से कहलवाया भी जा रहा है, ये इशू उठाया भी जा रहा है। जब कोई इशू उठाया जा रहा होता है, ये फीलर छोड़ा जाता है और फीलर ताकि इसको देखा जाए। ठीक है, तो इसलिए वो रैली निकाल, इसलिए उसको काउंटर किया जा रहा है ताकि शटअप दे दी जाए कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर ठीक नहीं होगा। ये तो पॉइंट आपका हो गया। मैं इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा, इसके अलावा आप लोगों की अब क्या, आप 5 फरवरी को मौलाना साहब ने कहा यौम यकजहती है कश्मीर के साथ, फिर 19 जनवरी को कश्मीर में भी देखे ना, आप सिर्फ आप जाके UN में रोते पीटते हैं, करते कुछ नहीं। मेरा सवाल यह है कि स्टार्ट आप हुए थे 2018 में मुबैना धांधली से, मामला इजराइल और कश्मीर और ये ECP, तो आप नहीं समझते कि
بہت ہی کثیر الجہد قسم کا ایک ایجنڈا آپ لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں جہاں پہ غلطی کرے گی گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ جو بھی غلط کر رہی ہوگی اپوزیشن کے طور پہ اس کو جو ہے نا روکنا جو ہے اپوزیشن کا کام ہے یا نہیں ہے. اگر کشمیر پہ غلطی کرے گی کشمیر کا معاملہ رکھیں گے، اسرائیل کے اوپر غلطی کرے جلسے گی میں جلسوں میں بھی رکھیں گے، ویسے بھی رکھیں گے، پارلیمنٹ میں بھی رکھیں گے. آپ بے فکر ہو جائے، ہماری پارلیمنٹ آ رہی ہے آگے، فکر نہ کریں. آپ کی پارلیمنٹ آ رہی ہے. ہمارے ساتھ بتائیے کہ اسرائیل اور اس حوالے کشمیر کے حوالے سے آپ کی فورن پالیسی کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے متنبع کرنے کے لیے جو اس طرح کے مظاہرے، یوم یکجہتی اور ریلیاں نکال رہے ہیں. دیکھیے مجھے بات سمجھ نہیں آتی جب آپ ہماری فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں. 2015 کے بعد امریکہ کا کسی قسم کی کوئی ہائی لیول پاکستان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. عمران خان صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس گئے اور ان کا ایک اچھا رپور بنا اور امریکہ سے خاطر خواہ بہتری آئی، اور آپ کو دیکھا کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے پاکستان کے کردار کو کس طرح سراہا گیا ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو سعودی عربیہ سے بات چیت نہیں تھی، ہماری یو اے ای سے گڑبڑ تھی. وہ ہم نے پرائم منسٹر نے چین سے، میں ذرا بات مکمل کر لوں، چین سے ہماری بہترین تعلقات ہیں. رشیا کے ساتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اب ہم رکن بن چکے ہیں. ایک نیا ایک دھڑا اس خطے میں بن رہا ہے. اور اسرائیل میں آپ دیکھیے پاکستان کا پرائم منسٹر عمران کا بڑا واضح ویو ہے اسرائیل کے بارے میں کہ جب تک خاطر خواہ کوئی سلوشن پیلسٹائن کا جو پیلسٹینینز کو قبول ہوگا نہ نکلے، پاکستان اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتا. غالباً کیونکہ کراچی میں یہ احتجاج مولانا صاحب کر رہے ہیں تو شاید سعودی عربیہ سیریسلی سوچ رہا ہے، یو اے ای نے تو تسلیم بھی کر لیا ہے، بحرین نے کر لیا ہے، موراکو نے کر لیا ہے، جن ممالک نے کیا ہے. ٹرکی نے 1949 سے کیا ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم. تو شاید ان ممالک کے خلاف مولانا صاحب مظاہرہ کرنا چاہتے ہو. پاکستان کی تو بڑی واضح پوزیشن ہے. اب آ جائیے کشمیر پہ. ہمیں بلیم کیا جا رہا ہے کہ انڈیا نے اس کا سٹیٹس کیوں چینج کیا ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھود لیا ہے. جو لوگ، جو سیاسی پارٹیاں پہلے پرو انڈیا، کشمیر کی پرو انڈیا تھی، وہ اب انڈیا کے خلاف ہو گئی ہیں. فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، وہ خلاف ہو گئی ہیں اور اکٹھی ہو گئی ہیں. اور سب سے بڑا گڑھا یہ ہے کہ چین، لداخ جو ہے، لداخ میں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی چین کے ساتھ، وہ انہوں نے اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا ہے. اور چائنا جو ہے وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا. اب ذرا انڈیا ان کو ہاتھ تو لگا کے دکھائے. یہ ایک بہت بڑا گڑھا انڈیا نے کھود لیا ہے. آپ کے مطابق اور عین ممکن ہے کہ اس میں پاکستان اور چائنا مل کے اب کوئی اسٹریٹجی بنائے اور آپ اس میں بہت ہی آپ کہتے ہیں بھارت بند گلی میں چلا گیا. میں کامران صاحب آپ سے دلچسپی بہت ہی دلچسپ آپ اس میں پیش رفت دیکھیں گے کشمیر کی سچویشن میں پی ٹی آئی اب کیا رول پلے کرتی ہے. چلیے اللہ کرے ایسی سچویشن ضرور بنے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ مولانا صاحب کہ مدارس کے طلباء کو استقبال کرتے ہیں، یہ چاہے وزیر داخلہ ہیں یا اور حکومتی وزراء ہیں. کامران بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ تو ایک ضربت کنسٹیٹیوشنسٹ ہیں، ایک پولیٹیکل ورکر ہیں. مولانا صاحب کے اور وہ مختلف چینلز ان بچوں کے انٹرویوز بھی چلتے ہیں، جیسے ان سے کل پوچھا کہ آپ کیوں بالپور جا رہے ہیں، دیور کلولیس، انہیں نہیں معلوم تھا. تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ ایسا ہے کہ مدارس کے بچوں کو ایسا ہے. اب میں تو مدرسے کا طالب علم کبھی نہیں رہا، مگر اگر فرض کریں کہ میرے ساتھ، میں جے یو آئی کا ممبر ہوں نا جی، میرے ساتھ میرا بچہ بھی چلے جاتا ہے، میرے ساتھ میرے 2 بچے چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ میرے 4 بچے چلے جاتے ہیں. تو آپ کل کیا کہیں گے کہ مدارس کے بچے آ گئے؟ ٹھیک ہے، ایک خاص ایڈریس ہوتا ہے نا ان کا جی، اور ساتھ محتمم بھی ہوتے ہیں، بسوں میں آتے ہیں، مدرسوں سے لاتے ہیں چند لوگ. نہیں اس طرح سے بھی نہیں. آپ مجھے لا کے دیں، مدرسوں سے لا کے دیں، آپ اسکول سے لا کے دیں، آپ کالج کے لا کے دیں. یہ اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ڈی چوک میں ساری خواتین اور وہ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، صبح چلے جاتے تھے، رات کو آتے تھے، آدھی رات تک ناچتے رہتے تھے. ویڈیو بھی. اور دوسرے جیسے سیرت النبی کانفرنس یا ختم نبوت کانفرنس کا کرانا، پھر وہاں پر سیاسی گفتگو کرنا، یہ چارج لگتا ہے آپ لوگوں کو. نہیں، آپ کا بینر تو یہ ہوتا ہے نا ختم النبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. مکس اپ نہ کریے نا. 2 طرح کی چیزیں ہیں. ہم مذہبی جماعت بھی ہیں، ہم سیاسی جماعت بھی ہیں.
بعض جگہ پہ ہمارا سیاسی کردار ہوتا ہے, بعض جگہ پہ مذہبی کردار ہوتا ہے. جب ہم نے مذہب کو اور اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, ہم ایک مذہب اور اس کو ساتھ دیں گے, ہماری مذہبی سوچ ہے, مگر اس وقت جو ہے نا یہ ایک مذہبی تاریخ نہیں اور یہ پولیٹیکل ہے. چلے آن دس پوائنٹ آئی ہیو ٹو فنش دس سیگمنٹ. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, ہمیں اختر خان صاحب, بہت شکریہ آپ دونوں موضوع مہمانوں نے ویورز ہمیں جوائن کیا. یہ ہم نے پولیٹیکل گفتگو کی, وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم اسامہ ستی کیس پہ ضرور گفتگو کریں گے کہ پولیس میں اصلاحات وقت کی ضرورت ہے. یہ وقتاً فوقتاً ہم بھی کہہ رہے ہیں, سب لوگ کہہ رہے ہیں, کیوں کر نہیں ہو پا رہی, اور اس پولیس کے ٹریگر ہیپی مائنڈ سیٹ کو کیسا بدلا جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد آئیں گے اور گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. صرف یہ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ آپ نے کسی انسان کے ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس طاہر عالم خان صاحب نے. ان سے ہم گفتگو کریں گے جو انتہائی افسوسناک اسامہ ستی کا واقعہ ہوا, دل خراش واقعہ. 22 سالہ نوجوان پولیس کی گولیوں کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوئی, اور اب معاملہ جو ہے وہ GIT کے سپرد ہے. لیکن ان سے جانیں گے کیونکہ اس سے بہت سے سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. طاہر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کو علم ہوگا کہ اکثر جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہم آپ کی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پولیس کی ٹریننگ, پولیس کا مائنڈ سیٹ. اسٹریٹ کمنگ ٹو اسامہ ستی کیس, آپ 2 سال اسلام آباد کی IG رہی ہیں. اینٹی ٹیرر اسکواڈ ATS نے ان کو روکنے کا کہا, ان کے بقول وہ نہیں رکھے, تو ان کو روکنے کے لیے 22 گولیاں داغیں, 17 گاڑی کو لگی, اور 7 اس نوجوان کو جا کر لگی, جہاں پر اس کی موقع پر ہی ہلاکت ہو گئی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا یہی ایک طریقہ تھا اس کو روکنے کے لیے اسامہ ستی کو؟ دیگر SOPs بھی کوئی اگر ہیں تو وہ کیا ہیں, اور یہ کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن ہے جو اس وقت ATS کے جو گرفتار اہلکار ان کی طرف سے آ رہی ہے؟ تاجرات پاکستان کے جو سیکشنز ہیں جو حفاظت خود اختیاری میں فورس کے یوز سے متعلقہ ہیں, جی, ان کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ فورس ہم اس صورت میں پولیس یوز کر سکتی ہے جب جو اپوننٹ ہے اس کی جانب سے بھی اس کی جانب سے آپ کی جان کو خطرہ ہے, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے کی جان کو وہ نقصان پہنچانے لگا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کتنا کوانٹم فورس کا یوز کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھول گئے کہ ہم نے کب اور کتنی فورس یوز کرنی ہے, اور ظاہر ہے یہ لڑکا کوئی فائرنگ تو نہیں کر رہا تھا. جی, البتہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ان کی کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے. ان کے والد صاحب نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ چند دن پہلے, ایک دن پہلے تلخ کلامی ہوئی تھی, لیکن کن سے ہوئی تھی, کس مقام پر ہوئی تھی, کیا یہی تھے وہ, ایسی بات کوئی سامنے نہیں آئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں ٹریننگ کا فقدان ہے وہاں اس کے سپروائزری آفیسرز بھی ذمہ دار ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے جوانوں کو آن فیلڈ ٹریننگ دیں, انہیں بتائیں کہ اس طرح کن حالات میں آپ کیسے فورس یوز کر سکتے ہیں, اور انہیں ماضی کے ہم واقعات بتا سکتے ہیں. اکثر جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے پولیس والوں کو پکڑ کر اندر کر دیا جاتا ہے. عام آدمی اگر کسی کو مارتا ہے اس کو تو پھر بھی ڈھونڈنے میں, ریڈ کرنے میں کئی دن لگتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں مدعی کو پولیس نے خود بتایا کہ ہمارے یہ جوان ڈیوٹی پر تھے, ان سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور مدعی نے پھر وہ نام FIR میں لکھے. غلطی سے کیا مراد آپ کی غلطی ہوئی؟ مطلب بلنڈر ہوا, آپ سمجھ لیں, جو بھی ہے جس کی وجہ سے جان چلے گی, کہ انہوں نے فائرنگ کر دی. اب دوسری چیز, پولیس نے ہی سیکشن 788 یعنی اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا سیکشن 7 لگایا, جبکہ رات کے 2 بجے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے
تو اس میں کوئی پبلک نہیں ہے ادھر جس میں ہراسمنٹ پیدا ہوئی ہو. عام اگر آدمی قتل کرتا تو کبھی 780 نہیں لگتی, لیکن پولیس نے خود اپنے جوانوں پر 780 لگا دی. وہ نوکری سے ڈسمس بھی ہو گئے ہوں گے یا ہو جائیں گے, ایک پروسیس ہوتا ہے تھوڑا سا وہ کرنا ہوتا ہے. اگر ان پہ قتل ثابت ہوتا ہے تو سب پھر کچھ تو وہ نہیں, قتل سے پہلے ہی ڈسمس کر دے گی پولیس جو ہے. کوئی کسی قسم کی رعایت لحاظ نہیں ہے. لیکن اس واقعے نے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جتنا بدنام کیا ہے, اور اوور آل یہ پہلا واقعہ نہیں, قطع کلیم معذرت, ماڈل ٹاؤن کیس ہوا, ساہیوال کا واقعہ ہوا, پولیس مختلف جگہ کی ہوں, راؤ انوار کے جو انکاؤنٹرز ہوتے تھے, یہ 90 کی دہائی میں لاہور اور کراچی کی پولیس کے جو انکاؤنٹرز ہوتے تھے, تو یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. جی ہاں, اب سوشل میڈیا ہے, اب میڈیا کا دور ہے تو زیادہ بے نقاب ہو جاتی ہے ماڈل چیزیں. ٹاؤن کا واقعہ کچھ اور انداز کا تھا. اس وقت جو ہیں وہ حکمران جو بھی تھے, ان کا کہنا تھا کہ آپ جب تک یہ بیریئر نہ ہٹیں آپ نے آنا نہیں ہے, جو مرضی ہو بیریئر کو ہٹا کے آئیں. معمولی سی بات کے اوپر پولیس کو ساری رات اور دن یوز کیا گیا. اور راؤ انوار کا واقعہ ایک فیک انکاؤنٹر کا ہے. سب کے پیچھے پولیس کی یونیفارم ہے انفارچونیٹلی, اور ٹریگر ہیپی ہیں, نہیں ایسی گولی بات چلانا. نہیں. دیکھیں انفرادی فیل ہے چند پولیس کے جوانوں کا, اور ان کی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی. انہیں یہ بتایا گیا کہ گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے, اور گھر والے نے اطلاع دی ہے کہ وائٹ کلر کی گاڑی جو ہے وہ اس طرف سے نکلی ہے, اور واردات کر کے ملزم اس میں بھاگے جا رہے ہیں. انہوں نے وائٹ کلر کی گاڑی کو روکا, رات کے وقت وہ کھڑے تھے, وہ رکی نہیں. انہوں نے پیچھا کیا 7 کلومیٹر تک پیچھا کر کے, وہ سمجھے کہ جو رک نہیں رہا, ہم اس کے دائیں بائیں ہو رہے ہیں, نہیں رک رہا. تو واقعی یہی, بلکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں ایک بندے ہیں یا زیادہ بندے ہیں, کیونکہ شیشے کالے تھے. اچھا. اور پولیس والوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی ہیں جو ڈکیتی کر کے آئے ہیں, لہذا انہوں نے گولیاں مار دیں. 16 گولیاں ٹوٹل فائر ہوئی ہیں, اس میں سے 6 اس کو پیچھے سے ساری گولیاں لگی. جو کہا جاتا ہے آگے سے ماری ہیں, یہ غلط ہے. میں تعاقب کرنا تھا تو ٹائروں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گولیاں مارنے کی ضرورت گاڑی رک جاتی نہیں, گولیاں مارنے کی ضرورت ہی نہیں. انہیں تعاقب کرتے رہنا چاہیے تھا, اور بھلے سے وہ بھاگ جاتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. بے شک آپ نے کہا یہ انڈیویجول ایکٹ ہے, میں ذرا جاننا چاہوں گا انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے انڈیویجول ایکٹس ہوتے ہیں جو پورے انسٹیٹیوشن کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. دیکھیں انسٹیٹیوشنل جو ہے رسپانس یا ریاکشن جو ہے, اس میں دیکھیں کہ انہوں نے دیر نہیں لگائی مقدمہ درج کرنے میں, انہیں گرفتار کرنے میں, اور سنگین ترین سیکشن لگانے میں. یہ تو ریئیکٹیو ہے نا سر. اچھا, میرا طاہر صاحب آپ سے کہ پرویکٹیو رسپانس کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات پے در پے ہو رہے ہیں. یہ تو ریئیکٹیو ہے, ایک واقعہ ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ چل گیا, سڑکیں بند ہو گئی, سری نگر ہائی وے بند ہو گئی, ٹریفک جیم ہو گئی, لوائقین آ گئے, میڈیا میں بات چلی گئی, تو ریئیکشن آ گیا. پرویکٹیو اپروچ کیا ہے جو ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں اس وقت, کہ جب ہم پولیس کی ریکروٹمنٹ کریں تو ان کا سائیکو میٹرک ٹیسٹ کریں, اور دوران سروس بھی کریں. اور دوران سروس جو کیونکہ جب یہ وردی اور آ جاتی ہیں اور پستول بھی ہوتی ہے, اب بھی ان کا سائیکالوجیکل ٹیسٹ کیا جائے. اس میں دیکھا جائے کہ کون بے صبرے لوگ ہیں, کن کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے, اور اس طرح ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر پھر انہیں پولیس میں رکھا جائے. ایک تو یہ ریکروٹمنٹ کی بات ہے. دوسری طرف میں کہوں گا کہ جو سپروائزری آفیسرز ہیں, انہیں صرف اس چیز پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے کہ ٹریننگ ہو گئی ہے ان کی. نہیں, ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں بار بار بتاتے رہنا چاہیے کہ ایسا کب فورس یوز کرنی ہے, اور اس طرح فورس. تو یہ جو سیالہ اکیڈمی ہے, پولیس کی اکیڈمی, اسے بتایا نہیں جاتا؟ دیکھیں سب کچھ بتایا جاتا ہے, بھول جاتے ہیں. کیوں کر بھول جاتے ہیں سر؟ اور دیکھیں اس بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی فرینڈلی فائر میں ایک پولیس والے نے دوسرے پولیس پہ تو نہیں فائرنگ کی, تو یہ بھول جاتے ہیں. وہاں پر کیوں بھول جاتے ہیں؟ دیکھیں پولیس والے خود بھی تو مرتے رہتے ہیں. لائن آف ڈیوٹی ان کو ہم شہید ہیں, اور ان کا رتبہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. اب ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ پولیس والے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فائر نہ کیا تو یہ ہم پر آپ کو یاد ہے وہ سکندر کا اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا, اور وہ پھر وہ آگئے تھے, زمرد صاحب آئے تھے, ورنہ کوئی آگے نہیں آ رہا تھا اس سے کلاشن کو. نہیں, میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب نے اس وقت نہیں اجازت دی تھی کہ پولیس اسے ٹارگٹ کرتی ہے, اسے دور سے. پولیس والے اتنے نشانے باز تھے کہ وہ دور سے اسے مار سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں فائر کرنے دیا, اور ایک تماشا بنایا پورے اس وقت کے وزیر داخلہ نے, کہ ایک شخص نے پورے بلو ایریا کو ہاسٹیج بنایا ہوا. تو پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا, اور کئی گھنٹے تک دیکھا. تو یہ اس کی وجہ تھی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے کو میں کنڈیم جہاں کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ پولیس کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی دشمنی تھی, یہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں
हुकूमत मुलव्वस थी या सियासतदान मुलव्वस थे? नहीं भाई, उसमें हम नहीं पढ़ते। मेरा तो सवाल आपसे सीधा सीधा ये आपको बुलाने का मकसद ये था, उस सियासी और दूसरी बहस में तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या वजह होती है, आप माशाल्लाह नीचे से ऊपर के रैंक तक आए हैं, ये देखिए ये मेमोरी लॉस आपने कहा भूल जाते हैं, ये क्या ये मानने वाली बात है? क्या इनको कबूलियत मिलेगी? पुलिस तो हमारी जान और माल की मुहाफिज है, अगर कोई पुलिस वाला मिलता है तो आप तो उससे मदद मांगेंगे और उससे हिफाजत मांगेंगे, चे जाएंगे कि वही आपको गोलियों से भून दे। इस्लामाबाद की पुलिस को जब हम जर्नली देखते हैं, मैंने चूंकि दूसरे सूबों में भी सर्व किया है, तो इस्लामाबाद की पुलिस जो है उसका इखलाक जो है दूसरे सूबों और रिएक्शन दूसरे सूबों से बेहतर है। ये वाकया हुआ है जो ये अफसोसनाक है। इसमें क्या इंसान के जहन में जो ड्यूटी पर खड़ा होता है रात के 2 बजे चल रहा था, क्या वो समझ रहे थे, किस तरह उन्होंने कलेक्टिवली ये समझा कि वाकई यही डकैत हैं, क्या सिचुएशन थी, उसको थोड़ा सा हमें। क्या आप समझते हैं कि साहिवाल वाकये के बाद 2 साल हो गए, जनवरी 2019 में हुआ था, ये जनवरी 2021 में हम बैठे हैं, क्या पुलिस वालों को अगर सज़ा मिल जाती या कभी कोई इस तरह शख्स को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सज़ा दी जाए तो वो डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी आता है, डर खौफ भी होता है कि मेरे कानून के ताबे हूँ जी, तो क्या उससे फिर ये वाकया ना होता? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये गिरफ्तार हुए हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि अगर इनका कंप्रोमाइज़ हो भी जाए तो 1-2 साल से पहले ये बाहर आएंगे। और कंप्रोमाइज़ करने साहिवाल वाले वाकये में भी जो हुआ है, होता ये है जैसा कि आप समझते हैं कि हमारा जो है कानून उसमें कंप्रोमाइज़ का कंसेप्ट मौजूद है, किसास दियत का भी है जी। इस केस में अगर 7-8 लग गई है, लेकिन फिर भी अगर पार्टियों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर वो 7-8 खुद ही हट जाएगी। वो दोनों पार्टियां कंप्रोमाइज़ करके हटा लेंगे 7-8, और कंप्रोमाइज़ ना भी हटाएं फिर भी वो स्टेटमेंट नहीं देंगे या स्टेटमेंट इस तरीके से दे देंगे पुलिस वाले बच जाए। तो ये एक तो ये कानून की वजह है। पुलिस तो अपने जो भी पुलिस वाले कुछ करते हैं, राव अनवर का केस तो बड़ा एक्सेप्शनल है, वो बहुत ऊंचा बंदा था, उसको बहुत से लोगों की सपोर्ट थी, लेकिन जो भी कोई जुर्म हुआ है, कराची में जो एक लड़का पीछे मरा था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, सब पुलिस वालों को, लेकिन उसके वर्षा बैठ गए, मान गए, पैसा ले लिया, तो एक अच्छी खासी सजा इन्हें मिल जाती है, इनके घर बिक जाते हैं और कोई महकमा इनकी मदद नहीं कर रहा। असर नहीं होता इन सजाओं? मेरा ख्याल है कि बेशुमार पुलिस वालों को जब वो देखेंगे कि हमारे साथी अंदर हैं तो डेफिनेटली असर होता है। और मैंने ये देखा है कि हमारा वही एसएचओ जो तंतनाता व फिर रहा होता है, माड़े बंदे पे गुस्सा आता है पुलिस वाले को, हम उसे पुरअसर आदमी के सामने जब वो ब्लंडर करता है तो उसे उसी की हवालात में बंद कर देते हैं। तो आपको याद है मैं समझता हूँ जो बंद करते हैं ना सीनियर ऑफिसर्स, उनकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वाकया हुआ क्यों, उन्होंने जस्ट अपने आरामदेह कमरों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर ही पुलिसिंग अगर करनी है और फील्ड में जाके नहीं समझाना। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और कैपिटल आपका शोकेस सिटी होता है। आपने 2 साल इसके आईजीशिप गुजारी, मैंने मौजूदा आईजी साहब को बुलाया था, उनसे भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने मुझे कहा था अब तो हम बाइक एक सर्विस शुरू कर रहे हैं और पुलिस को जदीद पैमाने पर ट्रेनिंग दी जा रही है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त इंप्रेसिव सेरेमनी थी। और इस्लामाबाद पुलिस की जो मसाइल है उनको ज़रूर हल होना चाहिए। ऑन दिस फोरम हम कह रहे हैं अगर उनका कोई तनख्वाहों का इशू है, उनके अगर घरों का इशू है, उनकी अगर ट्रांसपोर्ट का इशू है, हम भी बाज़ दफ़ा उनको लिफ्ट देते हैं, हम देखते हैं एक नाके से दूसरे नाके में जाने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती। लेकिन ताहिर आलम साहब, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो वो जितनी भी सैम्पथी है वो सारी पुलिस के हवाले से ख़त्म हो जाती है। और आप इस वाक़े पे देखें कि अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब कंडेम कर रहे हैं कि एक 22 साल लड़का जो दुबला पतला सा गाड़ी में जा रहा है, छोटी सी उसकी गाड़ी थी, उसको गाड़ी रोकने के लिए तो बहुत और से तरीके भी थे। आपके पास तो वायरलेस सर्विस भी होती है, वायरलेस सर्विस भी होती है, आगे से भी रोका जा सकता है। पीछा करते रहते, सारी रात पीछा करते रहते हैं। इतनी गोलियां जितनी 22 हैं, 16 हैं, 17 इतनी मारने की क्यों कर जरूरत पेश आई? किसी तरीके से भी आप रोक सकते थे और अपने हदफ को, अगर कॉल भी आई थी कि कोई डकैती या राजानी की वाकया हुआ है तो कम से कम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तो बहुत से आपके पास तरीके होते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देखें, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि उसको कई तरीकों से रोका जा सकता था या मुसलसल पीछा किया जाता, सब्र से काम लिया जाता। वायरलेस पे आगे किसी नाके पे रोक लेते, नाके शाके तो खत्म करवा दिए मौजूदा मिनिस्टर ने, लेकिन उनका अगर वो मुख्तलिफ गाड़ियों को इतला देते, कोई गाड़ी आगे से आ जाती, कोई पीछे से आगे सामने खड़ी हो जाती है, तो उसको रोका जा सकता था। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इसमें मैं पहले ही कह चुका हूँ, इसमें ट्रेनिंग का फुकदान भी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग का फुकदान भी है, इसमें सुपरवाइजरी
رول سپروائزری رول کن کا بنتا ہے؟ امیڈیٹلی تو وہ بنتا ہے جو ان کے باس ہوتے ہیں، اس کے بعد ساتھ ساتھ دیکھیں گشت بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک انسپیکٹر بھی گشت کر رہا ہوتا ہے، ڈی ایس پی بھی گشت کر رہا ہوتا ہے رات کو. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ایسے ہی گشت نہیں کرنی چاہیے. ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہوتی ہے جو اے ٹی ایس کے نوجوان تھے جنہوں نے یہ حرکت کی؟ دیکھیں پولیس میں منیمم کوالیفیکیشن چاہے وہ اے ٹی ایس کا ہو یا کچھ ہو، میٹرک ہے، لیکن میٹرک سے زیادہ کوالیفیکیشن کے کانسٹیبل بھی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اور اے ٹی ایس مینس اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ، وہ تو ہائیلی پروفیشنل ہونے چاہیے. یہ ہائیلی اچھا پروفیشنل. یہ وہ والے نہیں ہیں جو نئی ہوئی ہے نا ریکروٹمنٹ، بھرتی، جو نئے ٹرینڈ ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ پرانے ٹرینڈ. ان کو بھی نئے والوں کے ساتھ کوئی ٹریننگ دلوائیں. 40-50 سال ان کی عمریں ہیں، یہ اس طرح کے ہیں، لیکن اتنے تجربہ کار ہونے کے باوجود میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے ان سے نہیں سمجھا گیا اور انہوں نے یہ ایسا بلنڈر کیا کہ اس کو اب پولیس کے کھاتے میں بہت زیادہ بدنامی آئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ ایک انفرادی فیل ہے. ڈیفینیٹلی اس کی ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے انفرادی ہے، ان کو گرفتار کیا، لیکن اس کی ریپرکشنز میں جیسے آپ سے کہا تو اس کو ادارے پہ آتی ہے. اس کو ادارے، یہی لوگ جو ہیں کئی جگہ یہ فائرنگ نہیں کرتے اور گولی نہیں چلاتے تو ان پر گولی چل جاتی ہے اور یہ بھی مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے خلاف شدید ترین جرم کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو رہی، اعلیٰ سطح کی تمام تحقیقات ہو رہی ہیں. اور اس میں اور آئندہ کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے. کیسے بڑھنا چاہیے آئندہ کی طرف؟ میں نے جیسا کہ کہا کہ ہمیں ایک تو اپنا ٹریننگ، آن جاب ٹریننگ، موقع پر جہاں کھڑے، جیسے یہ گاڑی کھڑی تھی اس کے ساتھ ایک اور گاڑی بھی کھڑی تھی، ادھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کوئی سپروائزری افسر جو رات کو گشت کر رہا تھا اس نے آ کے انہیں بریف کیا ہو، سمجھایا ہو، بار بار سمجھاتے. کہاں کیا ہوگا رات کے 2 بجے؟ جی گشت ہوتی ہے ان کی، جو ڈی ایس پی کی بھی ہوتی ہے، انسپیکٹر کی بھی ہوتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بار بار اپنی فورس کو اب دیکھیں اسلام آباد میں آئے دن ہم سوشل میڈیا کے روز پہ ڈکیتی کے واقعات F10 میں ہو رہے ہیں، پوش سیکٹرز میں ہو رہے ہیں، دن دہاڑے بھی ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے اندر سے یہ جو قانون کے لمبے ہاتھ ایک ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اس کا ڈر ختم ہو گیا؟ نہیں، میں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد بہت پھیلتا جا رہا ہے اور پاکستان کے ہر حصے سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اوسط شرح آبادی جو ہے وہ پاکستان کے کراچی اور لاہور جیسے شہروں سے بھی دگنی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو پولیس اس تعداد میں نہیں بڑھی جس تعداد میں اور جس تیزی کے ساتھ یہ آبادی پھیلی ہے. اور تیسری طرف اگر ہم کرائم فگرز کی بات کریں تو جو چوری، ڈکیتی، نقب زنی وغیرہ کی وارداتیں ہیں ان کو کمپیریزن ان کا کریں گے ہم 2020 کی وارداتوں کا 2019 کی وارداتوں میں، تو مجھے جو میں نے ڈیٹا حاصل کیا تھا وہ میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ 20% وہ وارداتیں کم تھیں، کم ہوئی ہیں. جی ایون جو امریکن ایمبیسڈر نے کہا تھا کہ ان سیکٹرز میں نہ جائیں، سیف نہیں ہے، میں نے ان سیکٹرز کا ڈیٹا پولیس سے ریکویسٹ کر کے وہ نکلوایا تو اس میں بھی وارداتیں کم ہوئی تھیں. تو یہ مجموعی طور پر کیونکہ یہ یارڈ سٹک ہے پولیس کی کارکردگی کو جانچنے کا، تو وارداتیں تو کم ہوئی ہیں. لیکن جب ایک واردات کسی کے ساتھ ہوتی ہے اس کو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جی بڑی کم وارداتیں کی، اس کے لیے تو قیامت ہے. ایک صاحب انسٹیٹیوشنل امیج ہوتا ہے، پولیس کا جو انسٹیٹیوشنل امیج ہے وہ معذرت کے ساتھ اچھا نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے پولیس کا امیج برا رہا ہے اور دیکھیں ذمہ دار پاکستان کے عوام فوج کے خلاف کوئی بات نہیں سننا پسند کرتے. جی امیج کتنا اچھا ہے اور پولیس کے خلاف کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا. ایک تو پولیس کا کام ایسا ہے کہ اس میں بلنڈر ہو جاتے ہیں. موٹر وے پولیس آپ کے بسا دیتا رہا، موٹر وے پولیس کا مجھے بھی خوف ہوتا ہے. جب میں چلا رہا تو میں اکثر گاڑی کے سپیڈو میٹر کو دیکھتا ہوں، اخلاق سے پیش آتے، وہ بھی انہی پولیس میں سے جاتے ہیں. ان کا کام انتہائی ڈیفرنٹ ہے. وہ ایک اچھی جگہ پر اچھی گاڑی میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ روک لیتے ہیں. وہ تو بائی چوائس ہے نا، جو بائی چوائس تھانیدار بنا ہے یا جو اے ٹی ایس میں آیا ہے، کہیں بھی نہیں جا سکتے. تو یہ پولیس جو ہے جس نے طرح طرح کے لوگوں سے نمٹنا ہے. اور آپ ہماری سوسائٹی دیکھ لیں، سوسائٹی کا فرق دیکھ لیں. آپ کینٹ کے ایریے میں چلے جائیں، اس کی پکڑ پر جب آپ کو وہ روکے نہ روکے، آپ فوراً ہیڈ لائٹ بند کر دیں گے، اندر کی لائٹ جلا لیں گے، اور پولیس والا بیچارہ روکتا رہ جائے تو آپ گاڑی لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ عوام کا بھی ہے جس میں میرا عوام کو بھی تعاون کرنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن پولیس کو پولیس بن کر دکھانا چاہیے.
میرا خیال ہے کہ پولیس کو between a policeman and a killer. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جو ٹھیک کریں گے تو اس کے آفیسر ہی ٹھیک کریں گے، اگر وہ اپنا مائنڈ بنا لے. اور ماشاءاللہ بڑے بااختیار ہوتے ہیں، بڑے ریسورسفل ہوتے ہیں آفیسرز، اور وہ یعنی کہ بڑے مجبور سے اگر وہ ایک تو خود قربانی دینا جان لیں، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل کسی چیز کی پرواہ نہ کریں. حکومتیں تو دباؤ ڈالیں گی ان پر، ظاہر ہے وہ تو جی آپ پہ دباؤ تو آئے گا، یوٹوپیا میں تو آپ رہ نہیں تو سکتے. وہ خود ہی اگر قربانی دیں، خود محنت کریں تو پولیس کو ٹھیک کر سکتے. بہت بہت شکریہ. ہم اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پولیس میں کوئی بہتری آئے گی اور جو اسامہ کے ساتھ ہوئے، اسامہ کے قاتلوں کو قرار واقع سزا ملے گی. بہت شکریہ فارمر آئی جی طاہر عالم خان صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ویورز اینڈ میں چلتے چلتے یہی کہیں گے، چاہے وہ مچ کوئلہ فیلڈ میں 11 غریب کارکنوں کا بےایمانہ قتل ہو یا اسامہ ستی کی پولیس کے ہاتھوں جو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے ہلاکت، ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہوگا، تب ہم جا کر قائد کے پاکستان کے جو زرعی اصول ہیں اس کو حاصل کر پائیں گے. وگرنہ اسی طرح انفارچونیٹ واقعات ہوں گے اور کچھ ہفتہ ایک چلنے کے بعد پھر وہ میموری لاس ہو جائے گی اور اگلے واقعے کا انتظار ہوگا. ہم امید کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جن کا نام ہی تحریک انصاف ہے، پولیس انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پرائورٹائز کر کے ان کی جانب جو ہے وہ تیزی سے حتمی طور پہ پیش رفت کریں گے. پروگرام سچ کے ساتھ میں گفتگو کیسے لگی، فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازے گی. انشاءاللہ زندگی رہی صحیح رہی تو آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.